नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सूरतुल हदीद की 9 आयात का तर्जुमा पिछली क्लास में मुकम्मल कर चुके हैं। क्यों कैंपस की इस क्लास के हवाले से आपका ज़ौक़ व शौक़ वाक़तन काबिल कदर है। अल्लाह ताला इस ज़ौक़ व शौक़ को बरकरार रखे और आपको अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद का ज़्यादा से ज़्यादा फ़हम, फैज़ और इसके अहकामात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए आज हम अपने तर्जुमे को आगे बढ़ाते हैं और आयत नंबर 10 से तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 10 में इरशाद बारी ताला है, वमा लकुम अल्लाह तुनफिकू फी सबीलिल्लाह वमा लकुम। इससे पहले आयत नंबर 8 में भी अल्फाज आ चुके हैं। यह अरबी ज़ुबान का मुहावरा है, वमा लकुम, और तुम्हें क्या हुआ है। वाओ इस्तिनाफ का है चूंकि नया जुमला शुरू हो रहा है। मालकुम, और तुम्हें क्या हुआ है। अल्लाह, अल्लाह असल में है अन प्लस ला, और ये इदगाम हो जाता है जब नून साकिन के बाद लाम हो तो अरबी में फिर इदगाम होता है, कायदा होता है यरमलून का। उस कायदे के मुताबिक अगर नून साकिन या तनवीन के बाद लाम हो तो फिर इदगाम कर देते हैं बिला गुन्ना, तो अन ला पढ़ा जाता है अल्लाह। अन के मानी के और ला के माने नहीं। इस अन की वजह से यहां तुनफिकू ये मंसूब है। अन हम जानते हैं कि ये नवासिबे मुजारे में से है। लन, अन, इज़न, कई, हत्ता और ली, ये हमने पढ़े थे। ये मुजारे को ये अल्फाज मंसूब कर देते हैं। वमालकुम, तुम्हें क्या हुआ है। अल्लाह तुनफिकू, तुनफिकू ये असल में नून, फा और काफ मादा बाबे इफ़ाल, और इससे पहले भी इस मादे से माजी आ चुका है अनफकू, और अब ये मुजारे है। अलामत मुजारे पर पेश बता रही है कि ये बाबे इफ़ाल है। असल में था जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा तुनफिकूना, अन की वजह से ये हो गया तुनफिकू। और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खर्च नहीं करते फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाही पूरे का पूरा मुरक्कब जारी है। फी हरफ जार, सबीलिल्लाह मुरक्कब इजाफी, सबीलिल्लाह मुरक्कब इजाफी, सबील पर जर फी की वजह से है। ये मुजाफ है, मुजाफ पर अल नहीं लगता, हमेशा हरकत एक होती है, ये खफीफ होता है, और मुजाफ इलैह पर हमेशा जर का इराब होता है। और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में। दोबारा जहन में ताज़ा कीजिए, आयत नंबर 7 में 2 तकाजे आए थे, ईमान और इन्फाक। ईमान के हवाले से झंझोड़ा गया आयत नंबर 8 में, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ईमान नहीं लाते अल्लाह पर। और उसके बाद बताया कि आयत नंबर 9 में कि ईमान किससे हासिल होगा, आयात बय्यनात यानी कुरान से। अब दूसरे तकाजे पर झंझोड़ा जा रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में। मुराद ये अपनी ज़रूरियात पर, या यह है कि नामो नमूद के लिए या खुशी की तकरीबात में तो बहुत पैसा खर्च करते हो, लेकिन अल्लाह की राह में मुराद यह है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के बंदों की जो कि नादार हैं उनकी मदद के लिए, और या फिर
اللہ کے دین کے غلبے، اللہ کے دین کی تبلیغ، اس کے لیے خرچ نہیں کرتے، تو تمہیں کیا ہوا ہے؟ اللہ تنفقو، کہ تم نہیں خرچ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے رستے میں، سبیل کا مطلب راستہ، راہ، اللہ کی راہ میں، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے۔ اور بعض اوقات یہ واو حالیہ بھی ہوتا ہے، حالیہ کا ترجمہ کرتے ہیں حالانکہ، وللہ، حالانکہ اللہ کے لیے ہے۔ واو کی عربی میں کئی قسمیں ہیں، واو قسمیہ، واو عطفی، واو استناف، واو حالیہ۔ حالانکہ اللہ کے لیے ہے، کیا ہے؟ وللہ، یہ مرکب جاری ہے، لام پلس اللہ، لام حرف جار ہے، اللہ مجرور ہے، وللہ میراث السماوات والارض، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے میراث۔ جیسے ایک لفظ آیا تھا میثاق، آیت نمبر 9 میں، اسی طریقے پر ہے میراث، مادہ ہے واو، را اور سا، اور وزن ہے مفعال، مفعال کے وزن پر یہ بنے گا مفعال، یہ بنے گا راسن، اور زیر کی وجہ سے واو بدل جائے گی یا میں، کیونکہ زیر کی نسبت یا سے ہوتی ہے، یہ ہو جائے گا سن، وراثت۔ وللہ، اور اللہ کے لیے ہے میراث السماوات والارض، یہ پورا مرکب اضافی ہے، اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث، اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت، یعنی تم مر جاؤ گے تو پھر کوئی چیز تمہاری ملکیت نہیں رہے گی، اصل وارث اللہ ہے۔ انسان کے پاس ہر چیز تھوڑے سے وقفے کے لیے اور تھوڑے سے وقت کے لیے اور عارضی طور پر ہے، اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، حالانکہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث۔ سماوات کئی مرتبہ آ چکا، عرض بھی کئی مرتبہ آ چکا، دونوں کے دونوں مضاف الیہ ہیں، میراث یہ مضاف ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لا یستوی منکم، لا یستوی منکم من انفقا من قبل الفتح وقاتل، لا یستوی، یستوی کا مادہ ہوتا ہے سین، واو اور یا، لفیف ہے، کیوں؟ دو حرف علت آ رہے ہیں اس میں، لفیف مقرون، اور یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ باب استفعال ہے۔ باب استفعال میں باب افتعال میں مضارع کا صیغہ ہوتا ہے افتعل، یفتعل، یفتعل، سین و یا مادہ رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا
یستویو، اور یہ قاعدہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یا پر پیش ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتا ہے. تو یہ ہو جائے گا یستوی، یا ساکن ہو گئی. یستوی کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا. استوا یستوی مساوی ہونا، مساوی برابر ہونا. لا یستوی برابر نہیں ہے. منکم تم میں سے، من حرف جار، کم ضمیر، تم میں سے. لا یستوی برابر نہیں ہے، منکم تم میں سے. من موصولہ ہے جس نے کہ انفقا، باب افعال ماضی کا پہلا ہی صیغہ، اس سے پہلے انفقو آ چکا ہے، تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب کا، اور اب یہ ہے پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا. انفقو لا یستوی برابر نہیں ہے، منکم تم میں سے، من انفقا جس نے خرچ کیا، جس نے خرچ کیا، انفقا خرچ کیا، من قبل الفتح فتح سے پہلے. من مانے سے قبل، یہ ظرف ہے. قبلہ، بعدہ، فوقا، یہ ظرف ہے. من قبل الفتح ظرف مضاف بن کے آتے ہیں اور اپنے بعد والے کو مضاف الیہ بنا دیتے ہیں. من قبل الفتح فتح سے پہلے. وقاتل، قاتل مادہ ہے قاف تا لام، الف ہے، الف بتا رہی ہے کہ یہ باب مفعلہ ہے. قاتلا کاف تا لام فاعلا کے وزن پر قاتلا. ویسے باب تفاعل میں بھی الف آتی ہے لیکن اس میں شروع میں تا ہوتا ہے، تفاعلا یتفاعلو، تو یہ باب تفاعل نہیں ہو سکتا. قاتلا فاعلا باب مفعلہ میں یہ ماضی کا بالکل پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. قاتلا، کاف تا اور لام مادہ باب مفعلہ ماضی اور پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا. اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، لڑائی کرنا. لا یستوی، لا یہاں پر نفی کا ہے، اس نے کوئی اثرات نہیں ڈالے مضارع پر. برابر نہیں ہے تم میں سے، جو برابر نہیں ہے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے قبل اور جنگ کی. واو استناف کا اور جنگ کی. مراد یہ ہے کہ جب فتح کے آثار نظر آ رہے ہوں تو اس وقت اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یا اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا تو اس کا بھی اجر ہے، لیکن اس شخص کے برابر نہیں ہے کہ جو فتح کے امکانات نظر نہ آ رہے ہوں اس وقت بھی وہ خرچ کر رہا ہو یا وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا ہو. تو ایسے حالات جبکہ نا امیدی ہو، مایوسی ہو، کامیابی کا دور دور تک امکان نہ ہو، ایسے حالات میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا یا اللہ کے دین کے لیے جنگ کرنا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. آج یہی کیفیت ہے. اسلام کے حوالے سے بھی بظاہر کوئی امکان اس وقت ہمیں اسلام کے غلبے کا نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی تبلیغ، اسلام کے غلبے کے لیے محنت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں اور اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ اسلام کی تعلیمات کو ہم نو انسانی تک پہنچائیں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. برابر نہیں ہے تم میں سے جس نے کہ خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی. اس کے بعد الفاظ ہیں اولئک، اولئک اعظم، اولئک اس میں اشارہ ہے بعید کا، وہ لوگ اعظم زیادہ عظمت والے ہیں. افعلو عربی زبان میں، افعلو عربی زبان میں
اسم التفضیل ہوتا ہے، اسم التفضیل کا وزن ہے. جیسے اکبرو زیادہ بڑا، اصغرو زیادہ چھوٹا، احسنو زیادہ اچھا، اعظمو زیادہ عظیم. فرمایا اولئک اعظمو، وہ لوگ زیادہ عظمت والے ہیں، درجتاً درجے کے اعتبار سے. یہ تمیز ہے، کس اعتبار سے تمیز کرنی پڑے گی؟ کس اعتبار سے عظیم ہے؟ درجے کے اعتبار سے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ تمیز اگر کوئی اسم ہوتا ہے تو وہ بھی منصوب ہوتا ہے. وہ لوگ زیادہ عظمتوں والے ہیں درجے کے اعتبار سے. اولئک اعظم درجتم، اولئک اعظم درجتم من الذین، اولئک اعظم درجتم درجتم من الذین، من الذین، من الذین انفقوا، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، من بعد وہ لوگ زیادہ عظمتوں والے ہیں درجے کے اعتبار سے، من الذین ان لوگوں سے. من معنی سے، من کو جب ملاتے ہیں تو نون پر زبر دیتے ہیں. ویسے قاعدہ یہی ہے کہ ملانے کے لیے عام طور پر زیر دی جاتی ہے، لیکن من ایک ایکسیپشن ہے، جب میں ملائیں گے تو زبر دیں گے. اولئک اعظم درجتم من الذین، وہ لوگ زیادہ عظمتوں والے ہیں درجے کے اعتبار سے ان لوگوں سے. انفقو، انفقو پہلے بھی آ چکا ہے، نون فا کاف مادہ، باب افعال، ماضی کا تیسرا صیغہ، جمع مذکر غائب. جنہوں نے انفاق کیا، جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، من اور اس کے بعد چونکہ با آ رہا ہے تو اقلاب کا قاعدہ آ جائے گا. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر با ہو تو بجائے نون کے میم کی آواز آتی ہے. تو مم بعدو، بعدو یہ ظرف ہے، اور ظرف اگر مرکب اضافی کے طور پر نہ ہو، بالکل اکیلا ہو، تو پھر یہ حرف جار کا اصل قبول نہیں کرتا، اس لیے یہاں پر زیر نہیں آئی. جب بھی یہ مرکب اضافی کے طور پر آئے گا تو پھر یہ من یا حرف جار کا اثر قبول کرے گا. یہاں یہ بالکل اکیلا آ رہا ہے، اس لیے جب بھی یہ خاص بات ہے کہ ظرف جب تنہا ہوتا ہے، مجرد ہوتا ہے، تو یہ قبول نہیں کرتا اثر کس کا؟ یہ حروف جار کا. تو فرمایا وہ لوگ کہیں عظمتوں والے ہیں درجے کے اعتبار سے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا من بعد، اس کے بعد وقاتلو، وقاتلو، وقاتلو اور جنگ کی. اس سے پہلے آیا تھا قاتلا، اور اب یہ تیسرا صیغہ آ گیا ماضی کا، وہیں قاتلا، قاتلا، قاتلو، وہی باب مادہ وہی ہے، قاف، تا اور لام، اور باب مفعلہ ماضی کا تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب کا، اور جنہوں نے جنگ کی. اولئکا وہ لوگ، یعنی جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور جنگ کی، وہ لوگ اعظمو زیادہ عظمت والے ہیں، درجتاً درجے کے اعتبار سے، من الذین ان لوگوں سے، انفقو جنہوں نے انفاق کیا، خرچ کیا، من بعد بعد میں، وقاتلو اور جنگ کی. محترم ناظرین، آیت نمبر 10 کا ترجمہ ابھی چل رہا ہے، طویل آیت ہے، اکثر اسے کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، انشاءاللہ بقیہ ترجمہ آئندہ کلاس میں کریں گے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جب دین مغلوب ہو تو اس صورتحال میں دین کی خدمت کا اجر کہیں زیادہ ہوتا ہے. آج دین اسلام مغلوب ہے، بقول حالی پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے،
امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ دین غالب ہوگا۔ آئیے ہم اس دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 40 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، اللہ تنفقو ڈیش ہے؟ اے مضارع مجزوم، بی مضارع منصوب، سی مضارع مرفوع۔ دوسرا سوال، اعظمو ڈیش ہے؟ اے اسم الظرف، بی اسم التفضیل، سی اسم الفاعل۔ تیسرا سوال، درجتاً ڈیش ہونے کی وجہ سے منصوب ہے؟ اے حال، بی مفعول، سی تمیز۔ چوتھا سوال، ظرف اگر ڈیش ہو تو حرف جار کا اثر قبول نہیں کرتا؟ اے مجرد، بی مفعول، سی مضاف۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، اللہ تنفقو ڈیش ہے؟ اے مضارع مجزوم، بی مضارع منصوب، سی مضارع مرفوع۔ دوسرا سوال، اعظمو ڈیش ہے؟ اے اسم الظرف، بی اسم التفضیل، سی اسم الفاعل۔ تیسرا سوال، درجتاً ڈیش ہونے کی وجہ سے منصوب ہے؟ اے حال، بی مفعول، سی تمیز۔ چوتھا سوال، ظرف اگر ڈیش ہو تو حرف جار کا اثر قبول نہیں کرتا؟ اے مجرد، بی مفعول، سی مضاف۔